بڑی کی مناسبت سے اس اللہ تعالی کی اس کابش اپنی بارگاہ میں ضرور اور اللہ تعالی اس میں کافی اور اس گھر میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی اور یہ وہ مہینہ کہ جو بہت ساری برکتوں کا مسلمان جو بہت سارے مجموعہ مانے وہ بابر مہینہ کہ اس مہینے کی عظمت و شان کو گویا کہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ محمد علیہ السلام نے اس ماہ مبارک دعائے فرمایا اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا، اے اللہ ماہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ماہ رجب و شعبان میں برکتوں کی دعا فرمانے کے محمد علیہ السلام نے فرمائی اور ہمیں رمضان سبحان اللہ رب تعالی کی علیہ السلام رمضان کو پانے کی دعا فرما تو ہم محمد علیہ السلام کے غلام تو ہم ماہ رمضان کو پانے کی دعا کریں۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی اس دعائے مصطفیٰ سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے اور ماہ رمضان مبارک کی برکتیں بھی نصیب فرمائے اور ماہ رجب ایسا کہ بیان کیا کہ یہ برکت کا مجموعہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں فیضان غریب نواز اس ماہ مبارک میں فیضان والا مشکل کشا کی اور اس ماہ مبارکہ میں فیضان مصطفیٰ اس شان کے ساتھ ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ کتنی برکتوں کا مجموعہ ہے کہ جس مہینے میں پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کا جلوہ دیکھا تو وہ کس قدر برکت معلوم اور آج اس ایمان کے ساتھ اس مہینے پاک کا انعقاد کیا ہے وہ بھی برکتوں سے خالی نہیں بلکہ وہ بھی میرے محبوب علیہ السلام ہی کی برکت ہے، وہ بھی میرے محبوب علیہ السلام ہی کی ذات گرامی کا انعام ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابی جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی آپ کے داماد بھی ہیں مولا علی مشکل کشا شہر خدا کو یہ پیارے محبوب علیہ السلام کا فیضان ملا ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے آپ کی تربیت فرمائی، آپ کی پرورش
अलैहिस्सलाम का तो अंदाजा कीजिए कि जिस हस्ती की परवरिश प्यारे महबूब फरमाए तो किस शान के साथ फरमाए। आज वालिदैन भी जब अपनी औलाद की परवरिश करते हैं तो वो अपने एतबार से कोशिश करते हैं कि अपनी औलाद की परवरिश करने में कोई कमी ना बाकी रह जाए। उन्हें पढ़ाना भी अच्छा है, उन्हें खिलाना भी अच्छा है, उन्हें पहनाना भी अच्छा है। ये वालिदैन की ख्वाहिश होती है, वालिदैन की कोशिश होती है। तो जो दो जहां के दाता है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जब वो किसी हस्ती की परवरिश फरमाएंगे तो कितना ख्याल फरमाएंगे, कितना ख्याल फरमाकर उनका आप एहतिमाम फरमाएंगे, कैसी परवरिश फरमाएंगे, इसका तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। चुनांचे मौला अली मुश्किल कुशा की जब दुनिया में तशरीफ आवरी होती है, आप प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की गोद में तशरीफ ले आते हैं। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की गोद में जब तशरीफ लाते हैं तो सबसे पहली ग़िज़ा जो मौला अली को मिली है वो मेरे महबूब का नवाबे दामे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का थूक मुबारक है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली मुश्किल कुशा के मुंह में अपनी ज़बान को दाखिल करवाया। अब गोद में है, नन्हे मुन्ने शीरखार बच्चे हैं, अभी पैदा हुए हैं। पैदा होते बच्चे को माँ के दूध की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन मौला अली का रब ताला की बारगाह में मकाम कैसा है, प्यारे महबूब की मोहब्बत कैसी है कि शीरखार बच्चे को, नौमौलूद बच्चे को दूध की तरफ नहीं ले जाया जा रहा, बल्कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान मौला अली के मुंह में दाखिल फरमाई। जैसे ही प्यारे महबूब ने मौला अली के मुंह में अपनी ज़बान को दाखिल फरमाया, मौला अली को ऐसा लहर शुरू आया, ऐसी लज़्ज़त मिली, आपने प्यारे महबूब की ज़बान को इस कदर मोहब्बत के साथ चूसना शुरू किया कि आपकी आंख लग। आज माँ जब बच्चे को रोता हुआ देखती है तो माँ समझ जाती है कि इसे भूख लगी है, इसे दूध पिलाया जाए। जैसे ही बच्चा माँ का दूध पीना शुरू करता है उसकी आंखें लग जाती है, लेकिन यहाँ माँ का दूध नहीं है, माँ के दूध से अच्छी ग़िज़ा है। माँ का दूध सिर्फ खुराक देने के लिए है, लेकिन प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का लुआब ग़िज़ा भी दे रहा है, ताकत भी दे रहा है और फैलान भी दे रहा है, बरकतें भी दे रहा है। और कैसी बरकतें मिली कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम जब इस प्यारे सहाबी मौला अली मुश्किल कुशा को प्यारे महबूब के लुआब का ऐसा फैज़ान मिला, ऐसा फैज़ान मिला कि अब इस फैज़ान के अलावा, इस ग़िज़ा के अलावा मौला अली के दिल में और किसी चीज की ख्वाहिश ना थी। ये एक मर्तबा तो मामला होगा, आपने प्यारे महबूब की ज़बान को चूसकर अपनी ग़िज़ा को मुकम्मल फरमा लिया, लेकिन अरब का दस्तूर था बच्चे पालने के लिए दाइयों को लिए जाते थे। जब मौला अली मुश्किल कुशा दाई के हवाले किए गए, दाई दूध पिलाना चाह रही है, मौला अली दूध नहीं पी रही। दाई हजार कोशिशें कर रही है कि बच्चा मुझे दिया गया है कि दूध पी ले, लेकिन मौला अली दूध कबूल नहीं फरमा रहे। ये आलम बेकैफियत प्यारे महबूब को बताई जाती है कि अली जान माजरा ये है कि मौला अली को दाई के हवाले किया गया, आप दूध नहीं कबूल फरमा रहे, आप दाई का दूध नहीं पी रहे। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम मसला समझ जाते हैं। मसला क्या है? मौला अली को मेरी जरूरत है, मौला अली को मेरी जरूरत है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते ही मौला अली को गोद में उठाकर दोबारा से अपनी ज़बान मौला अली के मुंह में दाखिल फरमाते हैं। मौला अली दोबारा से अपने महबूब अलैहिस्सलाम की ज़बान को चूसना शुरू करते हैं और दोबारा से आपकी आंख लग जाती है। और जब भी ग़िज़ा की जरूरत होती, जब तक रब ने चाहा, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम इसी शान के साथ अपने कज़न को, अपने चचाजाद भाई को इस तरह खुराक अता फरमाया। तो सोचिए, जिसकी ग़िज़ा सबसे पहले प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी से हो तो उसका आलम क्या होगा, उसकी शान क्या होगी, उसकी ज़बान से जब भी निकलेगा तो कमाल निकलेगा।
اس کی زبان سے جب بھی نکلے گا تو وہ دنیا کو دنگ کر دے گا. اور ایسا ہی ہوا جب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم چمک دمک رہے ہوتے ہیں، آپ کی شان و عظمت لوگوں پر عیاں ہوتی ہے، چونکہ آپ دامت رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت فرمانے والے، اپنے پاس کو جمع فرمانے والے نہیں تھے. تو ایک روز ایک بھکاری کچھ کافروں کے پاس گیا اور سوال کیا کہ مجھے کچھ دو. انہوں نے دیکھا کہ سامنے ہی مولا علی مشکل کشا بھی موجود ہے. انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے اس بھکاری سے کہا کہ جاؤ، وہ سامنے علی بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے سوال کرو. ان کا مقصد تو یہ تھا کہ مولا علی اسے خالی ہاتھ لوٹا دیں گے. یہ بڑے سخی مانے جاتے ہیں، ان کی سخاوت کے بڑے چرچے آج دیکھتے ہیں. وہ آزما رہے تھے، وہ مذاق اڑانا چاہتے تھے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا، ان کافروں کو یہ نہیں پتا تھا یہ میرے محبوب علیہ السلام کا گھرانہ ہے، یہ سیدوں کا گھرانہ ہے. سیدوں کے گھرانے میں جو بھی خالی ہاتھ آتا ہے مرادیں پا کر جاتا ہے. تو مولا علی خالی ہاتھ کیسے بھیج سکتے تھے؟ چنانچہ جب مولا علی کے پاس وہ بھکاری حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے علی جان مجھے آپ سے بھیک درکار ہے، میری کچھ امداد کیجیے، میری مدد کیجیے. مولا علی مشکل کشا نے کیا کمال کام کیا. مولا علی مشکل کشا نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے کچھ عطا نہیں فرمایا، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کے نواب کی دیکھی یہاں برکت ظاہر ہو رہی ہے، آپ کی کرامت بھی ظاہر ہو رہی ہے. چنانچہ مولا علی مشکل کشا 10 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، 10 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اسے فرماتے ہیں کہ اپنی مٹھی کو بند کر دو. مٹھی کو بند کرنے کے بعد مولا علی مشکل کشا اس کی مٹھی میں پھونک مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب جاؤ ان کافروں کے پاس جا کر کھڑو. بظاہر آپ نے کیا کیا؟ اس مٹھی کے اندر کچھ بند نہیں کیا، صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور فرمایا ان کافروں کے پاس جا کر کھول دینا اور پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے. جیسے ہی مولا علی مشکل کشا کا یہ پیغام سن کر وہ کافروں کے پاس جاتا ہے، کافروں کے پاس جا کر جیسے ہی اپنی ہتھیلی کو کھولتا ہے اس کے اندر سونے کا سکہ موجود ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دینار موجود ہوتا ہے. وہ کافر دنگ رہ جاتے ہیں، حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ مولا مشکل کشا نے اس کو کچھ نہیں دیا بلکہ صرف اس کے ہاتھ پر ایک پھونک ماری ہے. تو مولا علی کی پھونک میں اتنا دم ہے، اگر مولا علی نے ہم پر پھونک ماری تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کا باہو برباد ہو جائے. چنانچہ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ تمام کے تمام کافر اسلام کو قبول کر دیتے ہیں. تو مولا علی کے منہ کے اندر دیکھیے پیارے محبوب کے لعاب کی کیسی برکت آئی ہو کہ صرف پھونک ماری. مولا علی مشکل کشا کی پھونک نے ایسا کرم کیا کہ اس بیکاری کا مطلب بھی پورا ہو گیا اور ان کافروں کو ایمان کی دولت ملی. تو ہم کیوں نہ مولا علی سے محبت کریں، کیوں نہ مولا علی سے پیار کریں، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا علی کو دیکھنا ہی بات ہے. یہ مولا علی کا فیضان ہے اور مولا علی کا یہ بھی فیضان ہے جو کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی برکت سے آپ کو ملا ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اور مولا علی مشکل کشا نے لوگوں کی ایسی مدد فرمائی، لوگوں پر ایسی اپنی عنایتیں فرمائی کہ آپ داماد
مشکل کشا کہنے لگے۔ مشکل کشا کا مطلب کیا ہے؟ مشکلوں کو حل کرنے والا، مشکلیں آسان کرنے والا۔ آپ کو شہر خدا بھی کہا، خدا کا شہر۔ آپ کو رب تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی، ایسی طاقت عطا فرمائی کہ قلعہ خیبر کا وہ دروازہ کہ جو 40 بندے مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے، مولا علی کے ہاتھوں میں وہ پاور تھا کہ آپ نے ایک بار سے قلعہ خیبر کو اٹھا دیا۔ مولا علی کا پیارے محبوب کا فیضان ملا اور اس فیضان مصطفیٰ کو مولا علی لٹاتے رہے، نچھاور کرتے رہے، اور نچھاور کرنے کے بعد جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو آپ نے اپنا فیضان ہمیں غوث آدم کی صورت میں عطا فرمایا۔ غوث آدم بھی مولا علی کا فیضان ہے۔ مولا علی نے مشکل کشائی کرتے کرتے لوگوں کی مدد فرماتے غوث آدم کا دامن عطا فرما دیا، اور آپ نے ایسی لوگوں کی مدد فرمائی کہ دنیا آپ کو غوث آدم نہیں بلکہ غوث آدم دستگیر کے لیے کہ آپ ہر حال میں دستگیری فرماتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے بھی غوث آدم کو مدد کے لیے پکارتا ہے اور کہتا ہے سرکار غوث آدم نظر کرم خدارا، میرا خالق سفر تو میں فقیر ہوں تمہارا، جیسے ہی یہ فریاد دل سے بلند ہوتی ہے غوث پاک کا قابل ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح مولا علی مشکل کشا کا فیضان تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ فیضان تقسیم ہوتے ہوتے جب ہند کے راجا کے پاس آتا ہے تو آپ کا ایسا فیضان نظر آتا ہے کہ خواجہ معین الدین کو دنیا غریب نواز کے اور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب تعالیٰ نے کیسا نوازا۔ ایک بوڑھی عورت حاضر ہوتی ہے، یا غریب نواز، کیونکہ آج مولا علی کا جشن نہیں ہے، غریب نواز کا جشن بھی ہے، تو مولا علی کا کچھ ذکر خیر تو سن لیا۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی فیضان سنتے جاتے ہیں۔ ایک عورت حاضر خدمت ہوتی ہے، عرض کرتی ہے عالی جام ماجرا یہ ہے کہ راجا نے میرے بیٹے کو بے قصور سولی پہ چڑھا دیا، میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ چنانچہ وہ عورت یہ پیغام سنتی ہے کہ وہ اس کے بیٹے کی لاش کے لیے بلایا جاتا ہے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کی لاش لینے نہیں جاتی، بیٹے کی لاش لینے کے بجائے خواجہ صاحب کے پاس آ جاتی ہے کہ یا غریب نواز میرے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا۔ اب کیا ہونا تھا؟ انتقال تو کر گیا تھا، مر گیا تھا، لیکن اس عورت کا عقیدہ پکا تھا۔ وہ خواجہ صاحب کے پاس آتی ہے کہ میرے بیٹے کو بے قصور سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے، میرے گھر کا چراغ بجھا دیا گیا ہے، وہ میری زندگی کا سہارا تھا، میرا زندگی کا سہارا چھین گیا ہے۔ چنانچہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اچھا چلو اپنے بیٹے کی لاش کے پاس لے چلو۔ چنانچہ جیسے ہی خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بیٹے کی لاش کے پاس پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تیری ماں کہتی ہے، اس مردے سے کلام فرما رہے کہ تیری ماں کہتی ہے کہ مجھے بے قصور سولی پر چڑھایا گیا ہے، تو اگر ایسا ہی ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ جیسے ہی خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خواجہ صاحب کا یہ فرمانا بنی ہوگا اسی وقت زندہ ہوگا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ خلافت حق چھا رہا ہے، یہ نعرہ پورے ہوئے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ والے نہیں، ہم سب کا فیضان لیتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان اس طرح تقسیم ہوا۔ آپ اس شان کے ساتھ غریب نواز بنے کہ جس کے سہارا چھین گیا، چراغ بجھ گیا، اب بظاہر کچھ نہیں ہو سکتا تھا، آپ نے وہ بھی کر دکھا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں مولا علی کا فیضان بھی نصیب فرمائے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی فیضان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیاروں کا باادب رکھے، ان کی بارگاہ میں فیضان نصیب فرمائے۔ ہمارے